हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। सरगोदा के इलाके भलवाल में दिल को हिला देने वाला वाकया पेश आया। कुछ लोगों ने एक आम शहरी पर जुल्म की इंतहा कर डाली। उसको इतना मारा पीटा कि कोई भी आम इंसान वो वीडियो देखे तो उसका दिल दहल जाए। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि क्या पंजाब पुलिस ने इस पे नोटिस लिया है या नहीं, क्योंकि आजकल तो लोगों ने कानून अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया है। जब बात करते हैं टिकटॉकर रजब भट्ट की, तो वो भी दूसरी जानब किसी आम शहरी पर तशद्दुद करते दिखाई दिए गए हैं। क्या इन पर भी नोटिस लिया गया या नहीं, ये हम जानेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान अपने टूरिस्ट का या अपने मेहमानों का किस तरह से इस्तकबाल करता है या उनके साथ कैसा सलूक करता है, वो भी आपको बताएंगे। कि हाल ही में एक वाकया पेश आया जिसमें 2 इंडियन हिंदूज पाकिस्तान में मौजूद थे और उनके साथ कोई फ़ोन स्नैचिंग का वाकया हो गया। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने इस पूरे वाकये को, इस पूरे केस को किस तरह हैंडल किया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, क्राइम एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ। सर, सबसे पहले तो बात करेंगे सरगोदा के इलाके भलवाल में जो दिल को हिला देने वाले वाकया पेश आया। मुझे ये बताइए कि ये वाकया किस थाने की हदूद में आया पेश? अच्छा, ये सरगोदा का साथ उसकी तहसील भलवाल है। भलवाल में जो है ना, भलवाल का थाना सदर, सदर में ये वाकया पेश आया। ये बड़ा ऐसा ऐसा वाकया है जिसको जब मैंने ये वीडियो देखी तो यकीन करो, जो अभी आपने बात की, दहल जाएगा किसी का भी देखेगा। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कौन लोग थे ये। कोई जानवर है, कोई ख़तरनाक जानवर है जो शायद किसी को खा जाएगा, निगल जाएगा, उसको मारा जा रहा है। इस तरह का तशद्दुद किया जा रहा था और ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि वो मैं वीडियो भी नहीं देख सका। और मेरा ख़्याल है कि हो सकता है कि हमारा जो ये आपका जो ये आरएनएन है वो वीडियो नशर ना करे, क्योंकि वो वीडियो एक ऐसी इस तरह की वीडियो है कि वो देख के उससे दहशत फैल जाती है। किसी का भी दिल दहल जाए, और ये दहल मेंटल जाएगा, दहशत टॉर्चर फैल है कि जाए किसी और पर किस लोग तरह से तशद्दुद परेशान हो किया जा जाएंगे, रहा है। डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेंटली डिप्रेशन में डिस्टर्ब कर देने वाली वीडियो है जाएंगे सर उस वो। वीडियो को देख के। बिल्कुल। मैं खुद डिप्रेशन में चला, हालांकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ, बहुत बड़ी देर से ज्यादती है। क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं। और मैंने ऐसे ऐसे वाकयात से चीज़ देखी, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद मिस खान के मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा भी हुआ है इस मुल्क के अंदर, इस सल्तनत के अंदर, ये इस्लामी सल्तनत के अंदर, जहाँ में ये कहा जाता है कि किसी का हक नहीं मारा जाएगा, जहाँ कानून की बालादस्ती है। यहाँ भी इतनी लाकानूनियत है। जंगल का कानून है, जिसके हाथ में एक लाठी है, भैंस उसकी, ये वाली बात नज़र आती है। ये बिल्कुल जंगल कानून की इस तरह, जो ताकतवर जानवर है वो छोटे जानवर को खा रहा है, उसको मार रहा है, उसको मतलब ख़त्म करें। इसमें तो मुझे यूँ ही महसूस हुआ कि जानवर थे कोई लोग, उनके हाथ में कोई कोई लकड़-बग्गड़ टाइप, भेड़िए टाइप कोई जानवर थे, गंदे से कोई सर, भेड़िए थे। मुकदमा दर्ज हुआ है? भेड़िए भी एक भेड़िया बहुत ज़बरदस्त नस्ल है। एक कोई लग्गड़-बग्गड़, कोई अजीबो-गरीब खूंखार किस्म के भूखे कोई जानवर थे, जो एक नन्हे खरगोश को चिमड़े हुए हैं। और मुझे ये देख के हैरान हुआ हूँ कि पता नहीं अब हमारे अरबाब इख्तियार इस पे क्या करते हैं। तो ये भलवाल का थाना सदर है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ना कोई लोग देहाती इलाका है, खेती बाड़ी करते हैं और वडेरा सिस्टम है वहाँ पे। एक चौधरी ये मौजूद हैं वहाँ पर। अमीर गरीब की ये सारी ये डेरा चीज़ सिस्टम आपने कहा? डेरा सिस्टम है। वडेरा सिस्टम। वडेरा सिस्टम एक ही तरह के, वो जो डेरे पे बैठता है वडेरा ही तो होता है। मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ इस वाकये का? हाँ, अब मुकदमा ये अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये वाक़या आज से 6-7 माह पुराना है। इतना पुराना वाकया? जी, इतना इतना पुराना वाक़या है और ये मुकदमा इसका आज दर्ज हुआ। 6-7 महीने पुराना वाकया है जिसका वाक़या है। मुकदमा 6-7 महीने बाद दर्ज हो रहा है। हाँ, अब दर्ज हुआ। कैसे? ये वीडियो वायरल होने के बाद हो रहा है या इस पे पहले ही कोई नोटिस लिया जा रहा था? मैं बताता हूँ। असल में ना, ये जिसको मारा इसका नाम है अल्लाह दित्ता। ये एफआईआर के मुताबिक ये कोई कपड़े सीने का काम करता है और ये एक आम जैसे शरीफ लोग होते हैं ना, उस तरह का कमज़ोर आदमी देखा जाए उस एरिया के लिहाज से, ये सबसे वीक और कमज़ोर आदमी है, जिसको जो कि इनसे डरता था या इनके रौब में था या इनकी दहशत की वजह से वो थाने रिपोर्ट तक कराने नहीं गया। लेकिन सर, वजह क्या थी? इस पे जुल्म क्यों हुआ? अच्छा, जो पुलिस के मुताबिक ये पता चला है कि उन्होंने इनको कोई कपड़े दिए थे सीने के लिए। वो कपड़े की सिलाई में कोई ताख़ीर हुई और इसने ताख़ीर के साथ इसने उनकी सिलाई की अपनी उजरत मांगी, जिसके ऊपर इसको गन पॉइंट पे इसकी शॉप से उठाया गया, उठा के उस डेरे पे लेकर गए जहाँ की ये वीडियो है। वहाँ पे इसको फिर
اس قدر تشدد کیا، اور تشدد کا منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ دو بندوں کے، ایک بندے کے ہاتھ میں 3 لوگ ہیں. 2-3 لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں وائر نہیں ہوتی، موٹی وائر بجلی والی، وہ پکڑی ہوئی ہے، اور ایک کے ہاتھ میں وہ پلاسٹک کا پائپ ہے، وہ گرین کلر کا، وہ پکڑا ہوا ہے. اور بڑا، آپ کو پتہ ہے یہ پلاسٹک کا پائپ یا وائر کسی انسان کو ماریں آپ تو اس کے نشانات پڑ جاتے ہیں، اور وہ کئی دن تک اس کی پین نہیں جاتی. اور وہ پوری فورس کے ساتھ اس طریقے سے اسے مار رہے ہیں. اور مارنے کا طریقہ کیا ان کا، ایک بندے نے پاؤں پکڑے، پاؤں پکڑ کر اس کو یوں کر کے الٹا کیا ہے، اس کے نا پیٹھ کے سامنے کر کے اس کی پیچھے اس کے بم میں اس کو مار رہے ہیں، اور ماری جا رہے ہیں، ماری جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے وہ اور بندہ ایک ویڈیو بھی تو بنا رہے ہیں نا، ویڈیو 4 لوگ ہو دو گئے. ویڈیو بنا رہے ہیں، 2-3 لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور وہ ویڈیو بنانے والا بھی ہنس رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، اور اس کی تذلیل بھی کی جا رہی ہے. اور جب جس طریقے سے اس کو مارا گیا، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے مسلز، اس کے ٹیشوز قائم رہے ہوں گے. اب وہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ابھی وہ اپنے چلنے پاؤں پہ چلنے کے قابل ہوگا، پتہ نہیں کیا حال ہوگا اس کا. تو بہت برا حال تھا. وہ اس طریقے سے انہوں نے اس کا تشدد کیا. تو ایف آئی آر اب جنہوں نے درج کی ہے اب میں کس کے بتاؤں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اس اتنے تشدد کے باوجود وہ شخص بیچارہ اپنے گھر میں رہا، اس نے کسی کے کوئی ذکر نہیں کیا، اس کی جگ رسائی ہوئی، گاؤں میں بھی پتا، کسی نے تھانے نہیں بتایا. اب ان ویڈیو بنانے والوں میں سے کسی کو ظاہر ہے جو لوگ کہتے ہیں نا، کوئی جرم کرتا ہے، کوئی نہ کچھ غلطی تو کر ہی دیتا ہے. یہ دبا رہنا تھا، یہ واقعہ، یہ جو ظلم تھا، یہ ظلم کی داستان یہ اسی طرح رہنا تھا. اس ایریے میں ان کی دہشت رہنی تھی ان لوگوں کی. یہ اتفاق سے کسی صاحب نے، انہی میں سے کسی بندے نے یہ ویڈیو وائرل کر دی. اب یہ ویڈیو جب یا وائرل وائرل ہوئی، ہوئی یا لیک ظاہر ہوئی ہے ہے. جیسے آپ لیک ہوئی ہے تو وائرل ہوئی ہے. جی ظاہر پہلے ہے لیک یہ ہوئی ہے لیک پھر ہوئی، وائرل ہوئی ہے. وائرل کر دی انہوں نے. ان لوگوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. اور میرے پولیس والے سے، متعلقہ تھانے کے ایک اہلکار سے بات ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ یہ جناب جو بھی ہینیس کرائم ہے، یہ سارے یہ لوگ وہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ ہینیس کرائم جو ہے، پنجاب پولیس نے اس پر کتنا ایکشن لیا ہے؟ آج جا کر اگر ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو یہ بتائیں، ایف آئی آر جس نے رجسٹر کروائی ہے، مظلوم کی طرف سے کون آیا ہے نہیں نہیں، فرنٹ پہ؟ یہ اب یہاں پہ نا، یہاں پہ بات یہ ہے کہ وہ تو بیچارہ آ نہیں رہا تھا. اس نے تو فیملی ممبرس میں سے کوئی؟ 5 سے 6 ماہ اس نے نہیں بتایا. اس کے فیملی ممبر کو بھی پتا تھا. کسی نے نہیں بتایا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. یہ پولیس نے اپنی مدیریت میں مقدمہ درج کیا ہے. ٹھیک ٹھیک، خود سے نوٹس لیا ہے. خود سے نہیں، دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاؤں، یہ تو ہونا چاہیے اور اسٹیٹ یہ کا. ویڈیو دیکھنے کے بعد ہوا ہے؟ ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد یہ میں ٹھیک. ویسے بھی ایک بات کرتا ہوں. میں اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے، سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ صاحب سے، اور ہمارے ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں فیصل کامران صاحب سے، اور سی سی ڈی کے سربراہ ظفر چٹھا صاحب سے. تو میں ان سے یہ ایک میرا کوشچن ہے کہ کیا ویڈیو کسی مظلوم کو کی داد رسی کے لیے ویڈیو ہی ضروری ہے کہ وائرل ہو؟ سر میں یہی پوچھنے لگی تھی بھی آپ سے بھی پوچھیں، کہ کیا ہم آپ کی بات کا ویڈیوز جواب لیک دیتے ہیں. ہوگی تو نوٹس لیا جائے گا پولیس کی طرف سے کہ کرائم ہو رہے ہیں، یا یہ بل پہلے بل ہونا بالکل چاہیے، بالکل یا مس ایسی خان، دہشت، مس خان، یا یہ نوبت آتی ہی کیوں ہے؟ میں نا یہ کون لوگ جو ظلم کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. میں نا بیٹھا ہوا، آئی جی راؤ سردار صاحب تھے، آئی جی پنجاب، ان کے پاس بیٹھے ہم گپ لگا رہے تھے. وہ بڑے زبردست آدمی. ان کا میں ایک واقعہ پہلے بھی آپ کو بیان کرتا ہوں، ایک اور واقعہ. لیکن یہ واقعہ بیٹھے بیٹھے نا ان کو اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا قریشی صاحب ہم نے نا 18 گھنٹے کے اندر لڑکی کے اغوا کے ملزم پکڑ لیے. میں بڑا ہنسا. میں نے کہا سر بات سنیں، لڑکی کو اس کو اغوا ہوئے کو 2 دن ہو گئے، کہ ویڈیو وائرل ہونے کے 18 گھنٹے کے بعد آپ نے پکڑے ہیں. میں نے کہا اگر یہ سی سی ٹی جہاں سے وہ لڑکی اغوا ہوئی، لڑکی کسی ایک سڑک سے اغوا ہوئی، رکشے میں یہ پکڑ کے گاڑی میں اس کو زبردستی کھینچ کے اس کو لے کر گئے، اغوا ہو گئی لڑکی. اس کے ماں باپ پولیس کے دھکے کھا رہے ہیں، پولیس سے ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ جو ہماری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے. وہ پولیس والے ان سے وہی بعض نازیبا گفتگو، آپ ایک چلی گئی ہونی ہے، بھاج گئی ہونی ہے، اس طرح کی گفتگو. ان کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا، لیکن وہ کسی بندے کے، کسی کے پرائیویٹ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر وہ سین کیپچر ہو گیا. اس نے وہ ویڈیو ویسے وائرل کر دی جیسے کہ آپ کو پتہ آج کل لوگوں کا اور تب شوق جا ہے کے یہ. ایکشن لیا تو گیا. پھر جا کے وہ پھر اس کے بعد یہ شور پڑا تو انہوں نے مجھے کہا دیکھا ہم نے پکڑ لیا. میں نے کہا سر یہ کیا ہے اس کے، میں نے ان سے ایک کوشچن کیا کہ کیا کسی بھی کہ مر جرم جانے کے بعد ہی آپ نے اس پہ نوٹس آپ لینا، یہ تو انتہا ہو گئی نا. مطلب کوئی سی سی ٹی وی کوئی ویڈیو بنا اگر کسی جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا نہیں، اس کے ساتھ کوئی کسی مظلوم کی زیادتی کرتا ہے تو اس کی داد رسی نہیں ہوگی. سر یہ سی سی ٹی کی آپ بات کرتے ہیں بار بار، یہ بتائیں کہ سی سی ٹی جو بنی ہے یہ پھر کیا ان کا
یہ جو رول ہے، کرائم رسپانسبلٹیز کرائم ہیں، کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ڈیوٹیز ہیں، نیا بنا ہے جس نے کافی وہ ہاں ایگزیکیوٹ یہ کریں گی اس بالکل کیس بڑا کو؟ زبردست آپ کا کوشچن ہے. دیکھو یہ اس ان کا میں کیا رول ہے اب اس پورے اب واقعے یہ کو میرا خیال ہے مد کہ نظر یہ رکھتے کیس ہوئے؟ کو اس کیس کو CCD کو ڈیل کرنا چاہیے. جو ان کا روایتی جو یہ ہینیس انویسٹیگیشن کا کرائم ہے، بندہ یہ ہینیس کرائم ہے. تو پھر تو کرنا یہ چاہیے، وہ ویڈیو بنے کیوں ویڈیو میں ڈپارٹمنٹ؟ کہہ رہا ہوں ہم یوٹیوب پہ نشر نہیں کر سکتے. ہم میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ ویڈیو نشر کریں گے تو یہ اس کو یوٹیوب کی پالیسی نہیں اس کو قبول کرے گی کہ یہ ویڈیو چلے. سینسیٹیو ویڈیو ہے سر، ایسی ویڈیو آپس میں دہشت پھیلتی ہے نا اس سے دیکھنے کے بعد. تو یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس پہ کوئی پیکا ایکٹ بھی لگے گا یا نہیں؟ میرا تو خیال یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے فیل پی کا ایکٹ نہیں لگا. پتہ نہیں کیوں نہیں لگا. پی کا ایکٹ تو لگنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی جو تشدد کر رہے تھے. وہ خود ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے, ایک بندے کی آواز آ رہی ہے اور دوسرا بندہ ایک اور بندہ ویڈیو بنا رہا ہے. 2 سے 3 لوگ اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں, مسلسل کر اور رہے ہو ہیں. سکتا ہے 4 سے 5 یا 5 سے 6 بھی ہوں. ہاں 5 سے 6. دیکھو یہ تو جب تفتیش ہوگی, جب انویسٹیگیشن ہوگی تو معلوم ہوگا. لیکن مجھے بتائیں کہ ملزمان جو ہے گرفتار ہوئے یا نہیں اس پورے ہاں واقعہ جی, کے؟ اب تو دیکھیں نا جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد نوٹس کوئی نہ کوئی لے لیتا ہے. کوئی آپ سر جیسا اب میرے تک تو جیسا FIR درج ہوئی نا, بندہ آپ نے کوڈ بتایا. کر دیتا ہے. کو وزیر اعلیٰ تک بات پہنچی ہے. جب مجھے پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں آنے کے بعد یہ پولیس نے ایسی کارروائی کی ہے, اور یا پھر DPO بلوال یا جو سرگودا ہے انہوں نے یہ کارروائی کی بڑی سختی سے اور ملزم کو گرفتار کر لیا. لیکن اب یہاں پہ ایک کوشچن ہے بڑا ٹیکنیکل سا. 5 سے 6 ماہ گزر گئے, جو اس کے ساتھ جو اس کی باڈی پہ نقصان ہوا, جو جیسا بھی نقصان ہوا, 6 ماہ کے اندر وہ زخم تو بھر گیا ہوگا. ہاں, اس زخم کرنے کے بعد جو اگلے اس کو ڈیمیجز جو چیزیں ہوئی ہیں وہ فرانزک اس ٹائپ کا اگر اس کا کوئی میڈیکل ہو تو پھر ملزم پکڑے جائیں گے, ورنہ تو میڈیکل میں تو وہ زخم نہیں آئے گا. لیکن سر ویڈیو تو ہے میڈیکل نا, میں تو ہڈی ٹوٹی ہوئی, 6 ماہ میں تو ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے. لیکن ویڈیو میں باقاعدہ چہرے نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کے, تو آپ ایسا کیسے کہہ دیکھیں سکتے ایسا کہ وہ کیسے نہیں؟ اس میں دیکھیں اس فورینسک لیب کی میں رپورٹ اسی کی کے کیا اندر یہ ضرورت دیکھیں ہے؟ نا, میرے پاس FIR ہے, اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ بعض یہ مقدمات ہیں کوئی اسے ایسے مار کٹائی والے, اس میں اگر جو مدعی ہے وہ چاہے تو معاف کر دے. لیکن اس کیس کے اندر میرا نہیں خیال کہ یہ مدعی کے معاف کرنے سے ہوگا, کیونکہ اس میں اسٹیٹ جو ہے نا, اسٹیٹ مین پولیس خود مدعی ہے. لیکن آپ نے ابھی کہا کہ اگر تو فورینسک لیب کی رپورٹ نہیں بن سکتی کیونکہ پرانا ہو گیا کیس. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بھائی. قانون دیکھ مس خان میں بتاؤں, قانون جو ہے نا ہمارا اتنا مضبوط ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. آبویسلی میں یہی تو کہہ رہی سر, ایسا کیسے پاسبل نہیں ہے کہ جو ویڈیو میں ملزمان نظر آ رہے ہیں ان پر ایکشن نہ لیا جائے؟ زخم تو ٹھیک ہے پرانے ہو گئے. اب اس خان آپ نے کس دن نا میرے سے بات کرنی ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ جو اتنے ہینیس کرائم, اتنے سیریس قسم کے کرائم ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں, ان کے اوپر سر کسی فالو اپ تو بتائیں, ان کا بنا کیا؟ یہ لڑکیاں اغوا ہوئیں, لڑکیوں کے اغوا کے کیسز ہیں, ان کا کیا بنا؟ یہ کس دن آپ نے میرے سے کرنا ہے ڈسکس. اس کا بڑی لمبی بحث ہے. آپ کے پاس کرائم کے بہت کیسز ہوں گے, ہم ضرور ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سر مجھے یہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا, آپ کے پھر سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اتنا سیریس کرائم, تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ملزم پھر باہر ہے, پھر ملزم دندناتے پھریں. بلکہ ملزموں کی اپنے ایریا میں, اپنے علاقے میں عجیب دہشت بن گئی. انہوں نے بے عزت کیا, اس کو مارا, اس کو ذلیل کیا, اس کو فائر مار دیا. اب بھی میں آپ کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہماری پرسنل دشمنی کسی سے نہیں ہے. ہمارے لاہور کے اندر ایسے ہینیس کرائم کے قاتل سرعام پھر رہے ہیں جنہوں نے فیملی کو دبایا, اس مدعی فیملی کو دبایا, ان کو ڈرا کے جناب جو انہوں نے صلح نامہ کرا کے باہر آ گئے. ہونا یہ چاہیے, میرا یہ خیال ہے. ظفر چٹھا صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا, CCD اب انہوں نے ایک نیا دیا ہے, کاروائیاں بھی کر رہی ہے, پولیس کے مقابلے بھی کیے ہیں, اس کے بھی کارکردگی کے اوپر چند دن کارکردگی بات ہم پروگرام کرتے ہیں. تو دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں لا کیا ہوتا ہے, قانون کیا ہے. قانون یہ ہے کہ یہ موبائل چوری ہوا, موبائل چوری ہو گیا, اس کی دفعہ لگ گئی, یہ دفعہ چوری کی, میں نے ان صاحب کو مارا یا ان کی میں نے ٹانگ توڑ دی, ٹھیک ہے جی, تو اس کے اوپر بھی ایک دفعہ لگی قانون ٹوٹنے کی, ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا ہے جی, میں نے ان کو مارا, میں بااثر آدمی ہوں, میں نے ان کو جا کے کہا اوئے پرچہ واپس لے لا, نہیں تو پھر تیرے بچے بھی ہیں, تیری بیٹی بھی اسکول جاندی ہے, تیرے پتری, اب وہ شریف آدمی ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہوتا ہی شریف آدمی ہے, تو وہ بیچارہ جا کے FIR واپس لے لے گا. میرا یہ کہنا ہے کہ 1-2 ہمارے پولیس آفیسرز ہیں جیسے DIG لاہور فیصل کامران صاحب, ان کا بھی یہ کہنا ہے, انہوں نے کہا یہ اسٹیٹ جو ہے نا, اسٹیٹ کیس لڑے. جب قانون ٹوٹا ہے تو اسٹیٹ ذمہ دار ہے, اسٹیٹ اس کی کسٹوڈین ہے, قانون کی کتاب کی کسٹوڈین اسٹیٹ ہے.
تو یہ کون ہوتا ہے جو معاف کر دینے والا؟ وہ جب آپ نے کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، جیسے اس کیس میں ہے، اس میں تو اسٹیٹ بنی ہے نا مدعی، اور ویسے بھی اس کے علاوہ بھی لڑائی کے جھگڑے میں، مرڈر میں، اکثر بڑے بڑے مرڈر میں آپ جو ہے نا وہ جو ملزم ہوتا ہے وہ معافی مانگ لیتا ہے، دیت دے دیتا ہے. ہمارا وہاں یہاں پہ ایک وہ آ جاتا ہے اسلامی لا کہ دیت دے کے آپ معافی لے سکتے ہیں. لیکن وہ میں فیصل کامرا صاحب کی یہ بات بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا اس کے اوپر اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کھڑی ہو. ہماری اور خود ایکشن لے. پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں تھوڑا سا اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ترمیم کرنی تو میں کہوں گا اس میں ترمیم کریں اس لیکن قانون. سر اب سی سی ڈی کے اوپر بھی ایک نیا ڈپارٹمنٹ بننے کی ضرورت ہے. آئی تھنک سی سی ڈی اٹ سیلف اب لے سکتی ہے اس ہینس کرائم کو نہیں، کے اوپر میں ایکشن. آپ کو بتا دوں، یہ سی سی ڈی کا کام یہ ہے باقی پولیس کی طرح، وہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑے گی، اس کا چالان بنائے گی، اور اس کے اندر ہی ایک ماؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو اس کو عمل کو دیکھا، اس چالان کی اس چیز کی یقین دہانی کرائے گا کہ چالان ایسا بنے جس کی وجہ کوئی کمی نہ رہے، جا کے ملزم عدالت سے نہ بچے. اچھا، اب عدالت کے اندر اس کو دیکھنا ہے، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے دیکھنا ہے، جس کو ہم سرکاری وکیل کہتے ہیں، جو اسٹیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ پروسیکیوشن نے پھر دیکھنا ہے، اس نے کوشش کرنی، اس نے محنت کرنی ہے. ڈپارٹمنٹ نہیں بننا. جو ہمارے قوانین موجود ہیں، پروسیکیوشن کے جو لاز ہیں، جو ایس او پیز ہیں، ان پر امپلیمنٹیشن چاہیے بس. تو کوئی ملزم نہیں بچ سکتا، کوئی ملزم جرت نہیں کر سکتا. اب میرا ایک کوشچن ہے سوری اپنے ارباب اختیار سے، اس شخص کے ساتھ 7 ماہ پہلے، 8 ماہ پہلے اس طرح کا اتنا ظلم ہوا کہ وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. مجھے مطلب بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے، میں کیسے بیان کروں؟ مجھے دیکھتے ہوئے مجھے دہشت ہو رہی تھی. اور اس شخص کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، آیا کہ ان جو ملزم انہوں نے پکڑ لیے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے گرفتار کر لیے فوری طور پہ، کب تک یہ ان کو رکھیں گے؟ ان کی بیلیں ہو جانی ہے. اب میں آپ کو 4-5 دن کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ان کی بیلیں ہوں گی. ان کو اس طریقے سے باندھیں کہ ان کو بھی ویسے ہی کوئی سزا ملنی چاہیے. اب ہونا یہ چاہیے. سعودی عرب میں میں آپ کو بات بتاؤں، سعودی عرب میں چوری کی آپ نے تو جناب ہاتھ کاٹ دیا. جو سزا، جو کسی کے زیادتی ہوئی، جو ہمارے یہاں آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، یہ قانون ہے، یہ قانون رائج ہونا چاہیے. جس طریقے سے اس کو مارا گیا، اسی پاور سے، اسی سپیڈ سے ایک مجمع کے اندر، جب تک ان کو جوتیاں نہیں پڑیں گی، جب تک زینب کے قاتلوں کو لٹکایا نہیں جائے گا، اسی طرح کی جو اور لڑکیاں جن کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا کے گلا دبا کے مار دیا جاتا ہے، ان کو سر عام آگ نہیں لگائی جائے گی، ان کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے، ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی، یہ تب تک آپ کے یہاں پہ یہ سکون نہیں آئے گا. ورنہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے رہیں گے. قانون ہاتھ کے میں. حوالے سے بھی بتائیے جس سے انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے اور ایک عام شہری پر تشدد کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اچھا، اب یہ اس میں نا میں آپ کو یہ بتاؤں، ان کی اب صلح ہو گئی. اب اس میں بھی ان کی صلح ہو تو گئی، ہو جو گئی ہم نا، پہلے لیکن بات کر رہے تھے، جو صلح ہو تشدد گئی. ہوا اب رجب بٹ جو ہے اس نے مارا، اس نے جو تشدد کیا، وہ کوئی غلط فہمی تھی ان کی آپسی کوئی جھگڑا تھا، جس کا پھر وہ تھانے میں جا کے جو مدعی عمران ہے اس نے جا کے لکھ کے دے دیا کہ میں نے غلط فہمی کی بنیاد پہ کیا کہتے ہیں، اور وہ اب اس کے اوپر کیا بات کریں. لیکن یہ ہے کہ قانون ہاتھ میں ان کو نہیں لینا چاہیے تھا. اس میں صلح ہو گئی، تو اس میں اپڈیٹ یہی ہے کہ ان کی صلح ہو گئی اور کوئی ایف آئی آر ان پہ نہیں ہو رہی. سر یہ جو سرگودا کا واقعہ ہے، یہ بتائیے جس پر ظلم کیا گیا اس کے گھر والوں کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا سامنے؟ انہوں نے کوئی بات کی اس حوالے سے؟ اب دیکھو، یہ یہاں پہ ایک بڑا المیہ ہے، یہاں پہ تحفظ نہیں ہے. یہاں پہ بالکل بھی ہمارے کنٹری کے اندر، ہمارے ملک کے اندر مظلوم کو کوئی کسی قسم کا تحفظ نہیں ہے. ان کو میں سینکڑوں کیسز آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں، درجنوں کیسز ایسے بتا سکتا ہوں جس میں کسی کا زیادتی ہوئی اور وہ تھانے چلا گیا اور اس کی ایف آئی آر ہو گئی، کیونکہ واقعہ اتنا بڑا ہوا، مرڈر ہو گیا، واقعہ ہو گیا. تو اس کے بعد اس کی فیملی کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور انہوں نے مقدمے واپس لے لیے. اس واقعے میں تو اس کے گھر والوں نے کیا بات کرنی تھی؟ 6 ماہ سے تو اپنے بچے کی، اپنے بیٹے کی، اپنے بھائی کی مرم پٹیاں کر رہے ہیں. وہ بیچارہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے. پورے علاقے کو پتہ ہے کہ اس کو مارا گیا، کو پیٹا گیا، کسی نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. پولیس نے بات کی؟ پولیس نے جا کے پوچھا، پولیس سے بات ہوئی، جو اس کے انہوں نے بیان کیا اس میں، جناب جی انہوں نے مجھ سے کپڑے سلوائے تھے اور کپڑے ڈیلے ہونے پہ، اجرت مانگنے پہ انہوں نے مجھے مارا. اتنا ہی جو پولیس کو جتنا چاہیے تھا. پولیس نے بھی نا، ایک پنجابی کہتے ہیں مگرو لانا، اے ایف آئی آر نو یہ والی میں ہم دکھا دیتے، ہمارے پاس موجود ہے ایف آئی آر. یہ
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں FI یہ موجود ہے. اس میں اس کو مگر بلایا ہوا روایتی ایسی دفعات ہیں، فارمیلٹیز پوری کی گئی ایسی ہے. دفعات ہیں جس میں ان کی بیل ہو جائے گی، جلدی بیل ہو جائے گی تو بڑے میرے آرام خیال سے. سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت پنجاب سے ریکویسٹ کریں کہ ایسے ہینس کرائمس کے اوپر ایکشن لیا جائے اور پرومپٹلی انسٹنٹلی لیا جائے ایکشن. CCD جو ایک ادارہ بنا ہے وہ نیام بھی ذرا بنا ایگزیکیوشن تک پہنچائے ایسی سرٹن کرائمس کو جو کہ اگر ہو رہے ہیں ارد گرد تو اس پر اسی وقت گردن سے پکڑ کر اس کو وہی پہ دبا بالکل دیا کرے. جائے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات کروں گا، ہم نا دیکھیں نا، اب ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں پولیس کو، اور کرنا بھی چاہیے، پولیس کے بہت سارے کام ہیں. آج مطلب یہ DIG فیصل کامران نے کوئی 40 کے قریب، اس سے میں پتہ نہیں 14 یا 40 اتنے لوگوں کو اسی اختیارات کا ناجائز استعمال اور عوام کے ساتھ بدتمیزی کرنا، رشوت لینا، اس پہ لوگوں کو سزائیں دی ہیں، بڑی سخت سزائیں دی ہیں. اور یہ اب تک ان کی تعیناتی میں کوئی 400 کے قریب لوگ جو ہے نا پولیس والوں کو انہوں نے سزائیں باقاعدہ دے دی، جس میں ایک لیڈی پولیس آفیسر کو بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں ڈسمس کیا تھا. آپ کو پتا ہوگا اس کے اوپر وہ اس کے بعد چارج تھے، لیکن وہ بھی چل رہا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے ابھی چل رہا ہے. ہم نے کرنا ہے اس کے اوپر اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے ہاں ناظرین کو. بالکل ہم کریں گے، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کسی اور پروگرام میں. تو یہ انہوں نے کافی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا اگر یہ پولیس کو ہم ختم کر دیں نا، ہم پولیس کو ختم کر دیں، ایک سیکنڈ کی سوچو، ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں غدر مچ جائے، پولیس کا بھی سر وہ تو کسی بھی ملک روب میں بھی ہو ہے، کہیں پہ بھی روب ہو. بھی ہے. یہ دیکھا نا، جو سویلائز آرگنائزڈ جو قومیں ہیں، دیکھیں ان میں قوانین بنتے ہیں، روایات سے قوانین بنتے ہیں، اور قوانین کی پابندی کرنا ہر شہری پہ، ہر شہری کے فرض ہے، اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرانا ہر اسٹیٹ کا فرض ہے. اور اس کے لیے یہ ادارے بنے ہیں جس میں پولیس آ جاتی ہے، جس میں یہ CTD یا CCD آ جاتا ہے، جس میں FIA آ جاتا ہے، جس میں اینٹی نارکوٹکس آ جاتا ہے، جس میں نیب آ جاتا ہے. اس طرح کی جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ ساریوں کی ذمہ داری ہے کہ جو قوانین بنے ان پہ امپلیمنٹ کروائیں. اب صرف قوانین پر امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت، نئے قانون بنانے کی ضرورت نہیں. میری یہ بحث جو بڑی دیر آلریڈی سے ہے وہی بہترین ہے. ان جو کی ہیں آپ اس کی ایگزیکیوشن ہونی امپلیمنٹ چاہیے کروائیں، اس کو اسی طریقے سے اس کو جینوئن باندھیں. طریقے سے. آپ پولیس پکڑتی ہے، پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے، اس میں جو ڈکیت کو پکڑا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے بعد میں 2 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد وہ بندہ باہر ہے. جب باہر آیا اس نے اندر 3 گینگ مزید بنا لی. کتنے گینگ بنا لی ہیں؟ 3 گینگ بنا لی ہیں اس بندے نے جیل کے اندر. اور جیل کی ہماری ایسی بڑی تربیت گاہ ہے، ایسی زبردست تربیت گاہ ہے. چلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سسٹمز ہیں ان میں ریفارمیشن آتی ہے یا نہیں. یا میرے خیال سے حکومت پنجاب جو ہے وہ آلریڈی بہت کام کر رہی ہے. CCD جیسے ادارے جو بنائے گئے ہیں اس طرح کے ہینس کرائمس کو ہی پکڑنے کے لیے اور ان کو دبانے کے لیے بنائے گئے ہیں. لیٹس سی، حکومت پنجاب بھی دیکھ رہی ہے یہ پوڈ کاسٹ، ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اس طرح کے ہینس کرائمس کرنے والے وہ ظالم لوگ جو ایسا برتاؤ کرتے ہیں مظلوم کے اوپر، ان پر قانون سخت سے سخت نظر رکھے اور سخت سے سخت سزا دے. سر یہ بتائیں، پاکستان میں لاہور پولیس نے کوئی 2 انڈین شہریوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، یہ کیا واقعہ ہے ذرا بتائیے. یہ دیکھیں بڑا اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، جیسے انڈین میڈیا بھونک رہا ہے اور ان کے بس نہیں چل رہا پاکستانیوں کو کہیں پہ پاکستانی مل جائیں ان کے ساتھ وہ نقصان کریں. اپنے ملک کے اندر جتنے مسلم ہیں، جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ بات کریں، یہ بات یہ ہے کہ 2 انڈین شہری تھے جو نیدرلینڈ کے رہائشی ہیں، تھے انڈین شہری جو نیدرلینڈ کے رہائشی ہیں، وہ پاکستان آئے ہوئے تھے. لاہور پولیس نے ایک کمال کیا کہ ان کا نا موبائل کہیں پہ کسی آٹو رکشے میں رہ گیا، تو وہ موبائل ان کا قیمتی موبائل تھا، تو وہ بیچارے پریشان تھے، موبائل ڈھونڈ رہے تھے. تو اس کی اطلاع ملی DIG آپریشن لاہور فیصل کامران صاحب کو. انہوں نے فوری نوٹس لیا. انہوں نے کہا نہیں، جو پاکستان کے اندر کوئی غیر ملکی آیا ہوا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اس میں انہوں نے، ان کے نام تھے جناب فیروز پور روڈ ہوٹل میں. انہوں نے کھانا کھانے کے بعد دیکھا تو ان کا قیمتی موبائل ان کے پاس نہیں تھا، رکشے میں پاس نہیں تھا. تو ان میں فارنر شہری کے نام ہیں جناب گورب، جو کہ وہ پھر وادز روڈ، فیروز پور روڈ جو ہے نا، اس کا کچھ ایریا وادز روڈ تھانے کے ساتھ بھی لگتا ہے. اس نے واد کالونی تھانے میں مدد کے لیے گیا نا. اس نے جا کے کہا کہ جناب میرا موبائل اس طریقے سے غائب ہو گیا ہے. تو پولیس نے یہ بھارتی شہری کو، جو انڈین شہری تھا، گورب کو کا قیمتی موبائل صرف چند گھنٹوں میں، جو SHO جو ہے نا واجد کالونی،
اس نے ڈی آئی جی آپریشن کی ہدایت پہ چند گھنٹوں میں ڈھونڈ کے اس کے حوالے کر دیا، برآمد کر دیا. یہ ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے اس کی نا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان صاحب کی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو دونوں شہری تھے نا، دوسرے کا نام بھی میں ابھی تلاش کرتا ہوں، شاید میرے پاس ہو، مجھے بھول گیا. اس کا نام ہے ایک تو گورب صاحب ہیں، دوسرے صاحب ہیں، ایک سیکنڈ میں لوں گا آپ کا. آپ نے اچانک ہی یہ سوال کر دیا. گورب صاحب ہیں، دوسرے کا نام، بہرحال یہ دونوں نیدرلینڈ کے رہائشی ہیں. اور چاچا بھتیجا کے نام سے نا، چاچا بھتیجا کے نام سے ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، چاچا بھتیجا کے نام سے. تو یہ بھی یوٹیوبر ہیں، مطلب جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا سے ان لوگوں کا تعلق ہے. اور ایپل فون تھا جو بڑا قیمتی فون تھا، جس میں ان کا بہت سارا ڈیٹا تھا، ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا. وہ جو پنجاب پولیس نے بہت اچھا رول نبھایا. ہاں، انسپیکٹر عبدالوحید ہے جو ایس ایچ او وادر کالونی ہے. میں ویڈیو آپ کو دیتا ہوں، تو یہ آپ لوگ اسی ویڈیو بھی ان کے تھینکس والی اس کو شامل کیجیے گا. لیکن آپ یہاں پہ یہ دیکھیں نا، ہمارا کردار، جو اصل بات جو آپ نے کوشچن کیا، ہم ان کی ڈیٹیل کو چھوڑ دیتے ہیں. گورب صاحب کے ساتھ کیا مطلب، ہمارا کردار کیا ہے کہ بھارتی شہری ہے، چاہے وہ نیدرلینڈ کا ہے، اور ہندو ہے، بھارتی شہری اور ہندو ہے. اور ہم لاہور کے اندر مسلمانوں کی جہاں پہ اکثریت ہے، ہم نے وہاں پہ بالکل ان سے کوئی نفرت نہیں کی. ہماری پولیس نے ان سے نفرت کی. آپ انڈیا کے اندر، شہر کے اندر چلے جائیں اور آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ پاکستانی ہیں، تو وہ آپ کو ویسے تنگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. ہم یہاں پہ جو مہمان نوازی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا، ہمیں اخلاقیات دیتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ آپ اقلیتوں کے ساتھ یا دوسرے لوگ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور یہی سلوک اگر پاکستانی کے شہری کا انڈیا میں ہوا ہوتا، اس کی تو درخواست کسی نے سننی نہیں تھی. یہاں تو ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامرا نے نوٹس لے لیا، اور ود 3 سے 4 آور، 4 سے 5 گھنٹوں کے اندر موبائل ان کو دے دیا، اور دے دیا. انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا. سر یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک میں فارنرز کی حفاظت کرتے ہیں. بس یہ ہم نے بات، آپ نے اچھا کوشچن کیا کہ جنگ کے ماحول میں، اس جنگ کے ماحول میں جس میں نفرت ہے بہت زیادہ، یہ گورب آریہ اور یہ اس طرح کے جو جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ جو دھارو راٹھی جو کیا صاحب کا نام ہے، یہ جو دھرو راٹھی، تو یہ میڈیا پہ جھوٹ بولی جاتے ہیں. تو ایسے ماحول میں ہم لوگ بھی تو انسان ہیں، لیکن ہمارا کردار دیکھیں، ہمارا کریکٹر دیکھیں، ہمارے اداروں کا دیکھیں، ہمارے شہریوں کا دیکھیں. تو اس پہ تو اب مجھے نہیں پتا دھرو راٹھی صاحب کیا اس کے اوپر، گورب واریہ صاحب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جس طرح کا ایکشن انسٹنٹلی ہماری پولیس نے، انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا، انہوں نے خود شکریہ ادا کیا. آپ دیکھیں کہ فارنرز کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر وہ ہمارے ملک میں آتے ہیں یا کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو اس ملک کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر پولیس اس طرح کی سرٹن ایکشنز لیتی ہے انسٹنٹلی، اور 3 سے 4 گھنٹے میں کیس سالو کر سکتی ہے، ہماری پولیس بہت کچھ کر سکتی ہے، ہماری پولیس بہت ماہر ہے. تو یہ جو ابھی میں نے اس سے پہلے ہینس کرائم ڈسکس کیا، اور جو آپ نے بھی ڈسکس کیا، اس طرح کے کرائمس بھی نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی ایسا کرائم کہیں پہ ہو رہا ہو یا کہیں پہ ہونے والا ہو تو تب بھی ایکشن لیا جائے. اور اس طرح سے الرٹ رہے پولیس فورس کہ ایسا کرائم کو سوچنے کبھی نہ سوچے. ایسے بھی ہونا چاہیے. آپ نے بڑی زبردست بات کی. میں آپ کو بات کرتا ہوں، ہونے والی بات کوئی امپریس نہیں کرتی. اس سے پہلے ہی یہ واقعہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر ہوتا ہے تو وہاں پہ پولیس کو چاہیے پرامپٹلی ایکشن لے. اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اس شخص کے ساتھ پولیس کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہو، اتنا اعتماد ہو. دیکھو تھانے نئے بنا دیے انہوں نے. ہم نے پروگرام کیا تھا، کافی شاپ بن گئی تھانوں کے اندر، ایک ایٹماسفیئر اچھا بن گیا، وزٹنگ روم اچھا بن گیا. اس کے ساتھ ساتھ رویوں کو ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ایک عام شہری جس کو اتنا مارا، ان لوگوں نے مارا، وہ تھانے کیوں نہیں گیا وہاں پہ؟ کس وجہ سے گیا؟ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں تھانے گیا تو آج مجھے مار پڑی ہے، تو کل کو میرے بہن بھائیوں کو، میری ماں کو، میری فیملی کو بھی ماریں گے اسی طرح، تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، فائدہ کیا جانے کا؟ اس کو یہ یقین تھا. یہ لیکن ہماری ریکویسٹ ہے پولیس فورس سے، پنجاب پولیس فورس سے، بلکہ تمام پولیس جو آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں، کہ وہ ایسے سرٹن کرائمس پر ایکشن لے، اور جو کہ گلٹی ہے اس کو ضرور اس اختتام تک پہنچائے. اللہ کرے جی، اللہ کرے جی یہ آپ کی جو خواہش ہے پوری ہو، اور ہماری بھی خواہش ہے پوری ہو. بس قانون کا امپلیمنٹ ہو، تو اس کے اوپر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کیس کا فالو اپ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو فار بینگ ہیئر. بہت شکریہ. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین، بائے بائے.